नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। प्रोग्राम कश्फुल महजूब जो तसनीफ़ लतीफ़ है हज़रत अली बिन उस्मान हुजवेरी, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श के नाम से याद करती है, आपके मलफूज़ात पर मुश्तमिल किताब कश्फुल महजूब 11वां बाब और ज़िक्र है हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का। और आज हम जिस हस्ती के ज़िक्र के साथ और ज़िक्र भी वो जो हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अल्फाज मानी के उस ख़ूबसूरत समुंदर में गौता ज़नी करते हुए उन अल्फाज का इंतख़ाब किया है कि जो आपका ही ख़ासा है। और इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुल्क पाकिस्तान की एक अज़ीम और नामवर हस्ती, जिन्हें अदीब अहले सुन्नत के नाम से याद किया जाता है। 70 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ व मुतरजिम हैं और हुज़ूर फ़ैज़ आलम के साया करम में मौजूद जामे हुजवेरिया के शेखुल हदीस हैं और अपने धीमी तहकीकी और इल्मी गुफ्तगू में एक ख़ास नाम और एक ख़ास मकाम रखते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी साहिब दामत बरकात मौलालिया से है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दूसरे मेहमान आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत अंदाज़, तिलमीहात, इशारात, मुहावरात के साथ जो रौनक अफजोर हैं, मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप खैरियत से हैं जनाब? हर तरह ठीक से है। खैरियत। आज जिस हस्ती के ज़िक्र के साथ हम हाजिर हैं उन्हें दुनिया हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के नाम से याद करती है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह उन पाकाने उम्मत में से हैं कि तवक्कुल जिनकी पहचान और जिनका ख़ासा है। और हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने वो चंद खूबसूरत वाक़यात ज़िक्र किए हैं, मलफूज़ात ज़िक्र किए हैं, उस पर हम बात करेंगे। और हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उसलूब मुबारक ये है कि आप उस हस्ती के तारुफ़ के लिए जिन अलक़ाबात का इंतख़ाब फरमाते हैं वो अलक़ाबात अपनी मानवियत में उस शख्सियत की जो सिफ़ात हैं, जिस चीज़ में उन्हें खुसूसियत हासिल है, उसका वो टाइटल बन जाते हैं। हुज़ूर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र पाक और तारुफ़ फरमाते हुए आपने फरमाया कि सफ़ीनतुत तहक़ीक़ वल करामा, आपका ज़िक्र फरमाया है। एक इल्मी लफ्ज़ है और ज़ाहिर है बेशुमार नाज़रीन ऐसे हैं कि जो इस वक्त कश्फुल महजूब लेकर अपने सामने बैठे होंगे इसको देखने समझने के लिए, तो आप किस लक़ब की थोड़ी सी वज़ाहत आप फरमा दीजिए। सफ़ीना कश्ती को कहते हैं जी। तहक़ीक़ हक़ की तरफ जाना। जी। अब जानते हैं कि कश्ती पर आदमी सवार होकर एक तरफ से दूसरी तरफ को जाता है। जी। करामत इज़्ज़त को कहते हैं और सूफिया को जो अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें खिलाफ आदत ज़ाहिर होती हैं उनको भी करामात कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह दुनियावी असबाब से कट करके वहाँ से उन्होंने अपना सफ़र अल्लाह की जानब शुरू कर दिया। माशाअल्लाह। यानी उनका हक़ को पाने का सफ़र, जी। हक़ तक पहुँचने का सफ़र, और उसके लिए एक इस्तिआरा के तौर पर सफ़ीना का ज़िक्र किया, क्योंकि आम जो दुनियावी सफ़र होते हैं तो पानी का समुंदर के अंदर ख़ास तौर पर दरिया जहाज़ जो हैं, समुद्री जहाज़ और कश्ती, अगर कहा जाए कि ये जहाज़ भी तो एक बड़ी कश्ती होती है, तो गोया कि एक समुंदर है तौहीद का, सुभान अल्लाह। अल्लाह की मार्फत का, उसका सफ़र जो है वो उस सवारी के ज़रिए कर रहे हैं कि जो समुंदर की सवारी होती है। और सफ़ीने की हज़रत दो खुसूसियात हैं। जी। एक तो ये है कि खुद पार चढ़ता है, हाँ जी, और दूसरी उसकी खूबी ये है कि जो उस पर सवार हो उसे भी लेकर उसको भी लेकर साहिल पर, साहिल मुराद तक पर पहुंचा पहुंचा देता देता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि ये बाज़ लोग जो हैं वो झूठे दावे करते हैं, जी। और जो दावा करता है कि मैं अल्लाह तक पहुंच चुका हूँ, उसे तो अपनी खबर, जो उस तक पहुंचता है उसको तो अपनी खबर नहीं होती, इनको अपनी खबर भी है और फिर ये दावा करते हैं कि अल्लाह तक पहुँच गए। गुलिस्तान के शुरू में आपने फरमाया ई मुद्दयान दर तलबश बेखबरन, ये जो दावा करते हैं कि जी मैं एक गौस बन गया हूँ, मैं वली बन गया, फ़लाँ फ़लाँ, ख़ास तौर पर हमारे इस दौर में तो बहुत फरावानी है,
تو نہیں اب تو حضرت لوگ رکھے ہوئے ہیں ساتھ جو باقاعدہ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی ہاں حضرت آگے ہیں، اگر ان کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. بہت ساری ای مدعیان در طلبش بے خبرن آرا کے خبر شد خبرش باز نہیں. سبحان اللہ. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ تک پہنچ گئے ہیں، یہ بے خبر ہیں. اللہ تعالیٰ کی طلب کا دعویٰ کرنے والے اللہ سے بے خبر ہیں، اس لیے کہ جن کو اللہ کی خبر ہو جاتی ہے ان کو تو پھر اپنی خبر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. فنا فی اللہ، وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں. تو یہ سفر جو ہے کہ دنیا کے اسباب کو اختیار تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ توکل کے اندر بڑے مشہور ہیں، تو یہی توکل ہے کہ آپ اسباب کو تو اختیار کرتے ہیں، وہ تو کوئی بھی انسان ان سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا پورا بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے. یہ سفر اور یہ لوگ جو ہیں جو یہ سفر کرتے ہیں وہ صاحب کرامت ہوتے ہیں. کیا مطلب کہ اللہ کے ہاں بڑے معزز ہوتے ہیں. تو یہ سفر یعنی انسان کشتی پر سفر تو دو طرح کے کرتا ہے، کوئی چوری کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن وہ کرامت کا سفر ہوتا ہے کہ جو عزت کا سفر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سفر کیا جاتا ہے. سبحان. تو بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی، لیکن یہ لقب اتنا اپنے اندر معنویت رکھتا ہے، اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ چاہوں گا کہ اس پر کچھ آپ ضرور ارشاد فرمائیں. استاذ محترم نے اپنے تمہیدی کلمات میں بڑی خوبصورت بنیاد رکھ دی. جی جو یہ ہے سفینہ تحقیق ہے، اس میں داتا صاحب نے بڑی جامعیت کے ساتھ اشارہ کیا ہے. تصوف کی کتابوں میں ایک لقب ملتا ہے، ایک لفظ ملتا ہے فرد. جی اور فرد ہر زمانے میں بڑے چنیدہ افراد ہوتے ہیں، خال اولیاء ہوتے ہیں جو کہ مقام فردیت پہ فائز ہوتے ہیں. اور فرد کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ما سوی اللہ کے کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، حتیٰ کہ اسے مقام اور مناصب سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ مجھے منصب غوثیت مل جائے، میں ابدال ہو جاؤں، میں قطب زمانہ ہو جاؤں. مقام و منصب سے روحانی مقام و منصب سے بھی اس سے بھی غرض نہیں ہوتی. وہ تصرفات سے بھی کنارہ کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ غوث جو ہے وہ صاحب تصرف ہوتا ہے اور فرد صاحب تحقق ہوتا ہے. تحقیق کا مقام یہ ہے کہ وہ پوری آمادگی کے ساتھ اپنے تصرف سے بھی جو ہے وہ کنارہ کر لیتے ہیں. اس وقت اس کی ذات سے اگر کرامات کا بھی صدور ہوتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس کو اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ اس سے کسی کرامت کا صدور ہو. تو یہ حضرت ذوالنون مصری جو ہے اپنے زمانے کے بڑے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور داتا صاحب نے ارباب تصوف کے لیے ایک جامعیت سے اشارہ کر دیا کہ وہ ان کا مقام جو ہے یہ گویا کہ فردیت کے مقام پر وہ فائز ہیں. اس لقب سے آپ کے مقام فردیت کی طرف سے. ساتھ حضرت یہ فرما ہے کہ شمشیر شرف ولایت، اس کے لیے یعنی شرف ایک اور ایک ایسا لقب ہے، اللہ اکبر، جو آپ کی مجھے اب ظاہر بات ہے ہم اتنی بڑی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جو داتا صاحب، لیکن یہ حضور فیض عالم کا فیض ہے نا، فیض ہے ان کا فیض ہے جو ذہن میں آیا وہ میں عرض کر دوں گا. باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمایا اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے. شرف بزرگی کو کہتے ہیں، اور آگے دوسرا کیا لفظ ہے؟ ولایت. اور ولایت تو ایک معروف ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو ولی کہا جاتا ہے. اور یہ دوستی ویسے ولایت کے کئی معنی ہیں، ان میں دوستی بھی ہے، ان میں حکومت بھی ہے، ان میں مدد بھی، بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں مراد یہی ہے کہ اللہ کی دوستی. اور اس کے شروع میں شمشیر کا لفظ، شمشیر. جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرف بزرگی اور بزرگی کے ساتھ ولایت، ظاہر بات ہے کہ بزرگی ولایت سے حاصل ہوتی ہے، وہ چاہے اللہ کا دوست پیدائشی طور پر ہو یا اپنے عمل محنت کے ساتھ ہو. اب اس کو شرف اور ولایت کو انہوں نے شمشیر قرار دیا. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ شمشیر ہے جو شیطان کے حملوں کو کاٹتی ہے، نفسانی خواہشات کو کاٹتی ہے. یعنی جو بھی چیزیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں، اس پر عمل کے راستے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے راستے میں ہیں، جب انسان کو یہ مقام شرف حاصل ہو جاتا ہے، ولایت حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان کا حملہ بھی نہیں ہو سکتا. جس کی مثال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جب آپ جا رہے تھے تو ایک شیطان جو تھا بڑے جبہ کبا کے ساتھ اوپر سے گزرا. اس نے کہا غوث پاک، اے عبد القادر جیلانی، میں نے تم سے نماز معاف کر دی. تو
انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے تو معاف نہیں ہوئی، فاروق اعظم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے کیسے معاف ہو گئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ تقوی والے لوگ جو ہیں فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ شیطان کا حملہ، نفس کا حملہ ان پر کارگر نہیں ہوتا، خود بلکہ وہ اس پر حملہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو کاٹتے ہیں، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کا شکار ہیں ان کی خواہشات کو بھی قتل کر کے ان لوگوں کو اللہ کا گرویدہ بنا دیا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت کا جو نام ذوالنون، مطلب ذوالنون مصری کے نام سے آپ معروف ہیں، ابو الفیض، تو یہ اس کنیت کی خاص وضاحت ہو جائے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں۔ استاد العلماء نے بڑی خوبصورت باتیں کی جی، ایک پہلو انہوں نے بیان کیا۔ ایک آپ کی شخصیت کا پہلو یہ ہے کہ جو آپ کے علاقے کے لوگ تھے اور اہل مصر تھے، جیسا کہ داتا صاحب نے صراحت کی، یہ عمر بھر آپ کے مقام ولایت سے جو ہے یہ آگاہ نہیں ہوئے، پتہ نہیں چلا۔ ہاں، اور گویا کہ آپ نے ایک طریقے ملامت جو ہے وہ اختیار کیا اور اپنے شرف کو جو ہے وہ ان سے چھپا کر رکھا۔ تو یہ ایک ایسی متوکل شخصیت ہیں کہ جنہیں عوام میں اپنے شرف ولایت کے شورے سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، گویا کہ انہوں نے خود اس کو، یعنی ہر شرف، ہر عزت اور جو لوگوں کے سامنے آنے کا خود بذات خود اس کے لیے تلوار کی طرح اپنی آمادگی سے قطع کر کے جو ہے وہ ساری زندگی رکھا جی۔ اور جب آپ کا جنازہ ہوا تو غیب سے پرندے نمودار ہوئے اور انہوں نے اس جنازے پر سایہ کر لیا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے جی، اور مسجد کے پاس سے گزرے تو مؤذن کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے شہادت کی انگلی کھڑی کر دی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابھی زندہ ہے، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ انگلی پھر نیچے نہیں آئی، اسی طرح ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ تو پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد مصر کے لوگ بڑے نادم ہوئے کہ ہم اتنے بڑے ولی کے مقام سے بے خبر تھے۔ تو یہ بھی ایک شمشیر کی طرف اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت اشارہ ہے۔ حضرت ذوالنون جو ہے یہ مچھلی والے، مچھلی والے، آپ ایک دفعہ محو سفر تھے ایک کشتی میں، تو کوئی تاجر متمول تھا، تو اس نے یک لک شور مچا دیا کہ میرا موتی جو ہے وہ گم گیا جی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تلاشی لو، تو اتفاق سے سب سے زیادہ بوسیدہ کپڑے اور سب سے زیادہ عاجزی اور انکشاری کی حالت جو تھی وہ بظاہر وہ آپ ہی کی تھی، چونکہ آپ متوکل تھے اور بے نیاز سے تھے ان چیزوں سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہی شخص ہے جو کہ اپنے حلیے سے مشکوک پایا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ کی جو ہے وہ بڑی دیدہ دلیری دس سے، اور ظاہر ہے کہ کوئی دنیا دار لوگ ہیں، کچھ انہوں نے جو ہے وہ اخلاق سے گری بھی باتیں کی ہوں گی جی، تو کہا کہ تلاشی دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا یہ موتی گم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ ایک تیرے درویش پہ اتہام لگا رہے ہیں، تو تو ہی ان کے اتہام کا ازالہ فرما۔ تو دریا سے بہت سی مچھلیاں نمودار ہو گئیں جنہوں نے اپنے منہ میں موتی پکڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک موتی اٹھا کے اس تاجر کو دے دیا اور کہا یہ تیرا موتی ہے جی۔ تو یہ من جانب اللہ ایک بات تھی، تو اس وقت سے پھر ان کا لقب جو ہے وہ اس مناسبت سے آپ کا نام ذوالنون کہتے ہیں۔ حضرت نے تھوڑا سا ذکر فرمایا ہے کہ لوگ آپ کے مناسب اور مقام سے آگاہ نہ ہو سکے، اس کے لیے آپ نے جو اپنے لیے کچھ چیزیں لازم فرمائی ہوئی تھیں، میں چاہوں گا کہ اس پر بات کریں گے اور تفصیل کے ساتھ، جو انہوں نے ایک خاص ٹرم استعمال کی ہے تصوف اور روحانیت کی، معزز ناظرین اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفصیل کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک سون، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور آپ کی خصوصیات میں سے حضور فیض عالم نے یہ ذکر فرمایا کہ آپ ساری زندگی آپ نے اپنے ظاہر کو اس طریقے سے رکھا، اس خستہ حالی میں اور اس قدر سادگی کے ساتھ رکھا کہ ان کے شہر کے لوگ اور زمانے کے لوگ آپ کے مقام اور مرتبہ سے ناواقف رہے، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا جی کہ ملامتی، جو ایک جماعت ملامتی ہے صوفیہ میں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ لوگوں پر یہ جب ظاہر ہوا تو حضور فیض عالم نے آپ کی ایک کرامت ذکر فرمائی ہے کہ لوگوں کو پھر بعد از وصال پتہ کیسے چلا؟ یا پتہ ایسے چلا کہ ایک تو جس طرح صدیقی صاحب نے بتایا کہ پرندوں نے باقاعدہ ایک صف بندی کر کے تو آپ کی جو میت تھی اور آپ اس پر سایہ کیا، سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ ان کا مقام وہ نہیں تھا جو ہم سمجھتے تھے جی، ان کا مقام بہت اعلیٰ اللہ کے ہاں۔
دوسرا یہ کہ 70 مصریوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں ہمارے دوست حضرت ذوالنون مصری آ رہے ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے اللہ اکبر اللہ تو اکبر۔ اس سے اب ظاہر ہے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے ان کے مقام ولایت کی اور ان کی شان کی۔ تو ان واقعات سے پھر وہ لوگ جو تھے جو دنیا میں آپ کے بارے میں کچھ باتیں کرتے تھے انہوں نے بھی توبہ کی اور انہوں نے کہا کہ میں غلطی پر تھے، ہمیں ان کے مقام کا پتہ نہیں تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا یہ جو ایک سلسلہ طریقہ تھا اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کا، صدیقی صاحب بڑی وضاحت سے انشاءاللہ فرمائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ تکبر سے بچنا چاہتے تھے سبحان کہ ظاہر میں جب انسان اپنے آپ کو کرتا ہے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، یعنی ایک ان کا خیال تھا۔ ورنہ تو یہ تمام اولیاء کرام جو تھے وہ اگرچہ وہ ملامتی سلسلے کے نہیں بھی تھے تو اپنے آپ کو تکبر سے تو انہوں نے بچایا ہوا تھا جی۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح رکھا ہوا تھا۔ لیکن میرے خیال یہ ہے کہ جب وہ زندہ تھے، زندہ تو اب بھی ہیں لیکن جب وہ ظاہری حیات سے تھے اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جس طرح کہا جاتا ہے ولی را ولی میں شناسد، ان لوگوں کو اس وقت بھی ان کی پہچان تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کے اس ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ وہ باطنی طور پر وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن جب یہ واقعات ہو گئے ان کی وفات کے وقت تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ سمجھ لیں کہ یہ وہ پہلی جو بات تھی ہمارے ذہنوں میں جو کچھ خیال تھا وہ غلط تھا۔ اور یہ بھی حضور فیض عالم نے ذکر فرمایا کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی پیشانی مبارک پر یہ لکھا ہوا ظاہر ہو گیا کہ ہذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ وقتیل فی سبیل اللہ۔ کیا فرمائیں گے اس کے ظاہر ہونے پر اور اس ارشاد پر؟ اظہار ہوا۔ استاد محترم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ایسا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آل اللہ آپ کے مقام اور مرتبے سے عام لوگ آشنا نہیں تھے، عام لوگ کیونکہ بہت سے اولیاء کے تذکرے ہیں جو آپ کی خدمت میں اکتساب کے لیے آئے۔ آپ مربی تھے، پھر سفینے کے لفظ سے جس طرح کے اظہار ہے کہ وہ خود بھی چلے اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے منزل تک پہنچایا بھی، منزل رسیدہ بھی کیا۔ اور اگر آپ کے حالات و واقعات پڑھیں تو وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ میری مشاط کی کیا ضرورت حسن مانا کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ تو جو ایسے چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنی عوامی اصطلاح میں انہیں کہتے ہیں پیدائشی ولی اللہ، تو حضرت ذوالنون مصری بھی انہی برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ اور ایسے شخص کو جب اللہ رشد و ہدایت کے منصب پہ فائز کرتا ہے تو پھر غیب سے اس کے اسباب جو ہیں وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جوانی کے عالم میں آپ نے اپنے واقعات بیان کیے کہ 3 اہل اللہ سے آپ ملے، ایک نے کہا کہ آگے جائیں، دوسرے نے کہا آگے جائیں، تو تیسرے کی طرف جب آپ کا اشارہ ہوا تو وہ ایک ایسے درویش ہیں جو کہ پہاڑ کی ایک چوٹی پہ قیام فرما تھے۔ تو آپ نکاحت کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں سکے، تو جو نوجوان ولی اللہ آپ کو اشارہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں، آپ وہاں نہیں جا سکیں گے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ واقعات کی بنا پہ ترک اسباب کی قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہتمام کر دیا ہے کہ شہد کی مکھیاں آتی ہیں اور ان کی غذا کا اہتمام وہیں پہ پہاڑ پہ کر دیتی ہیں۔ تو اس واقعے کو سن کر آپ نے کہا کہ میں بھی آئندہ جو ہے وہ توکل کا راستہ اختیار کروں گا اور ترک اسباب کروں گا، جو توکل آپ کا نشان امتیاز بن گیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پاک آپ کو چلانا ہی اس راستے پہ چلاتی ہے۔ تو جب آپ روحانیت کے راستے پہ گامزن ہوئے تو اس کے اسباب بھی توکل سے بنے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک وادی میں لوگوں کا ازدحام ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہاں ازدحام کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک درویش عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں اور وہ سال میں ایک دفعہ اپنی خلوت گاہ سے باہر آتے ہیں، جماعت خانے سے باہر آتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، تو جو بھی بیمار لوگ اس مجمع میں ہوں سب کو شفا مل جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں بھی ٹھہر گیا، وہ درویش تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ بڑے نحیف نظار اور لاغر سے ہیں، تو انہوں نے دعا فرمائی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو جب وہ چلنے لگے تو میں نے ان کا دست اقدس تھام لیا اور میں نے کہا کہ جسم کی بیماریاں تو دور ہو گئیں، میں تو روح کی بیماریاں دور کرنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہوں۔ جی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذوالنورین ذوالنون
تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اسباب کی طرف توجہ نہیں کرو گے اور تم نے جو ہے وہ اللہ کے راستے کے لیے غیر کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، تو اپنے وعدے کے خلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ جن کے لیے اللہ جیسے اسباب، جیسی جس کی طریقت کے لیے ظاہر بھی کر دیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسباب بھی جو ہے وہ اس کے لیے آپ کے سوانے میں حضور فیض عالم نے ذکر فرمایا کہ آپ طریقہ ملامتیہ پر تھے۔ یہ کوئی خاص مشرب ہے، کوئی طریقہ ہے، اور اس میں چاہوں گا کہ آج بھی ہم اپنے گرد و پیش میں بعض عجیب و غریب، عجیب الخلقت تو نہیں کہہ سکتا، عجیب و غریب کے حلیے میں اور حرکات و سکنات میں مبتلا لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے جی ہم طریقہ ملامتیہ پر ہیں۔ تو پہلے تو یہ وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر یہ بھی آپ ضرور ارشاد فرمائیں کہ اس طریقہ ملامتیہ کو اختیار کرنے کا مطلب شریعت سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لینا ہے یا اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی کیفیت بنا لینا ہے؟ جی دیکھیں مفتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب ہم یہ بات اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ملامتیہ ہے یہ صوفیاء کے اندر ہے، جی، جب یہ بات واضح ہے تو صوفیاء کو پھر پہلے ہم نے سامنے رکھنا ہوگا کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ جی، صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے باطن کو صاف رکھتا ہے، اس کا باطن صاف ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ملامتیہ جو جماعت یا فرقہ اسے آپ کہہ لیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خلاف شریعت کام نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر خلاف شریعت کام کریں تو پھر مسلمان ہی بعض اوقات نہیں رہتا آدمی، تو صوفی ہونا تو بہت بات کی بات ہے۔ جی، لہٰذا یہ ظاہر میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں، مثلا آج کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ بعض بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو آنے والا ہوتا ہے اس کو پتھر مارتے ہیں، جی، اور پتھر اس طرح نہیں مارتے کہ اس کو لگتا ہے یہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن مارتے ہیں، کہتے ہیں دور ہو جا۔ اسی طرح وہ ڈنڈے مارتے ہیں۔ یہ ایسے کام نہیں کرتے جس سے کوئی خلاف شریعت ہو، لیکن وہ اس طرح کہ چونکہ جو ولی ہوتا ہے اس کے لیے کرامت کو بھی چھپانا ضروری ہوتا ہے، نبی کے لیے معجزہ ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ولی چھپاتا ہے اس کو، تو یہ اپنی ذات کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے پہلے میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ تکبر سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ لو لگانا چاہتے ہیں۔ آج جو جس ملامت کا ذکر ہو رہا ہے اور لوگ اپنے آپ کو ملامتی کہتے ہیں، تو وہ دین سے اپنے آپ کو دور کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایک بہانہ بناتے ہیں، اس کی آڑ میں، اس کی آڑ کے اندر وہ بدعملی کو رواج دیتے ہیں اپنے اندر۔ اور اسی طرح ظاہر بات ہے کہ جب وہ بد عمل یا بے عمل ہوں گے تو پھر ان کے ماننے والے بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ لہٰذا خلاف شریعت کام کرنا یہ ملامت نہیں ہے، یعنی ملامت کا جو انداز یا ملامتی فرقہ ہونا، وہ شریعت کے راستے پر ہی چلتے ہیں اور شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے۔ لہٰذا ان کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو اعمال سے بے نیاز کر دینا اور ملامتی جماعت کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرنا، یہ بالکل حضرت نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ذکر فرمایا، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ سے بھی ضرور چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ہمارے دور میں ایک صوفی کہلانے والوں میں ایک فتنہ کے طور پر موجود ہے، اور لوگ ایسے لوگوں سے بعض دفعہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ مرعوب ہوتے ہیں، زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جی، بلکہ تو اب تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو طریقت کی بات کر رہے ہیں، شریعت میں بھی لوگ وہی شخص ڈھونڈتے ہیں جو کہ رخصتوں کا رستہ دکھائے اور زیادہ سے زیادہ رخصتوں کا رستہ دکھائے۔ اب عظیمت کی بات تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ جی، تو جو طریقہ ملامتی شروع میں لوگ تھے، دیکھیں پہلا دور یہ تابعین کا دور، تبا تابعین کا دور، معاشرے میں ایک صالحیت کا رواج تھا۔ خال خال اگر کوئی یزید جیسا شخص حکمرانوں میں پیدا ہوا، یا کوئی حجاج بن یوسف کوئی ڈکٹیٹر پیدا ہوا، یا کوئی ان کے ساتھ تمام دنیا دار لوگ شامل ہو گئے، تو یہ ایسے استثنائی واقعات ہیں۔ لیکن معاشرے کا جو ایک مجموعی رویہ تھا وہ تو خیر کا رویہ تھا نا، وہ تو تقوی اور صالحیت کا رویہ تھا۔ تو ایسے میں کوئی شخص ایک طریقہ ایسا اختیار کرتا ہے جو کہ بظاہر تو لوگوں کو مشکوک نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت داتا صاحب نے خود حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا کہ وہ اس وقت ضعیف بھی تھے، نزار بھی تھے، ایک طویل سفر سے جو ہے وہ واپس آ رہے تھے، تو کسی شہر میں خبر اڑ گئی کہ بایزید آ رہے ہیں، تو لوگوں کا ازدحام ہو گیا، تو انہوں نے اپنے نفس میں قدرے کوئی تفاخر کے جذبات محسوس کیے، یا انہیں خدشہ ہوا کہ میرا نفس جو ہے وہ رعونت کا شکار ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنے توشہ دان سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور نوش جہاں فرمانا شروع کر دیا۔ اب وہ ضعیف بھی ہیں، طویل سفر سے بھی آ رہے ہیں، اور اگرچہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن وہ تو مسافر ہیں نا، انہوں نے تو روزہ نہیں رکھا ہوا،
تو بعض اوقات تو ذوف اور سفر کی شدت ہو تو شریعت زور دے کے کہتی ہے کہ آپ اپنی جان پہ آزار نہ ڈالیں، تو وہ تو اس حالت میں تھے۔ تو لوگوں کا چونکہ ولایت کے بارے میں ایک تصور ہوتا ہے بڑا ماورائی سا، تو لوگوں نے کہا کہ بایزید اتنا مشہور انسان اور یہ رمضان کے مہینے میں روٹی کھا رہا ہے، سارے لوگ بھاگ گئے۔ تو داتا صاحب نے کہا یہ انہوں نے طریقہ ملامت اختیار کیا۔ لیکن اسی کشف المعجوب میں داتا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت وضاحت بھی فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ صالحین کا دور تھا، اکابرین کا دور تھا، اس میں تقوی شعری کا ایک ماحول تھا، تو بزرگ جو ہیں وہ ایسے شرعی طریقے جو بظاہر مشکوک نظر آئیں اس کو اختیار کر کے خود کو چھپاتے تھے۔ لیکن اب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آپ باقاعدگی سے مسجد میں جائیں، نماز پڑھنا شروع کریں، اپنی صورت اور سیرت کو شریعت کے مطابق بنا لیں، لوگ ملامت خود ہی شروع کر دیں گے۔ لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی جو ہے وہ آج ٹوٹ پئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو داتا صاحب نے صراحت کیا۔ اب دیکھیں داتا صاحب 4 صدی ہجری میں ہیں جی، 465 آپ کی وصال کی معروف تاریخ کہی جاتی ہے جی۔ تو اب تو وہ اس وقت انہوں نے کہا، تو اب اس دور میں جو ہے آج نا بہت ساری تصوف کی خود ساختہ چیزیں ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں ان چیزوں پر بڑی خوبصورتی سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے گرد و پیش معاشرے میں موجود ہیں، اور لوگ تصوف کے نام پر، روحانیت کے نام پر، ارادت کے نام پر وہ بہت سارے ایسے فتنوں میں خود مبتلا ہیں یا ان کے ساتھ منسلک ہونے والے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ کی اجازت سے مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب، ذکر ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا تعلق طریقہ ملامتیہ سے تھا۔ اس کی وضاحت ہو رہی تھی اور بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے ہمارے معزز مہمان حضرت رضا الدین صدیقی صاحب۔ وہ کہ آپ نے تو اور آپ کے جو طریقے ہیں اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا، بس آپ چونکہ بہت زیادہ سادہ تھے، بہت گمنام تھے اور عام لوگوں کے سامنے مسند ارشاد نہیں سجاتے تھے، تو لوگ اس وجہ سے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی صوفی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا طریقہ ملامتیہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ اب اصطلاحات کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیں آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی میں قلندری سلسلے سے میرا تعلق ہے۔ قلندری ایک کیفیت ہے، وہ کسی بھی سلسلے کے سالک پر وہ کیفیت وارد ہو سکتی ہے، وہ ایک کیفیت ہے۔ اور حضرت غوث علی شاہ قلندر نے اور دوسرے لوگوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، چونکہ براہ راست وہ موضوع نہیں ہے تو اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے یعنی دعوے دار تو ہیں، دعوے دار تو ہیں لیکن ان لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ قلندر تاریخ میں کہلاتے ہیں انہوں نے خود کو قلندر نہیں کہا، لوگوں نے ان کے احوال کی وجہ سے انہیں قلندر کہا کہ یہ قلندری کیفیت کے حامل درویش ہیں۔ جیسے حضرت بو علی شاہ قلندر کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا جب حضرت تو امیر خسرو کو بھیجا ان کی طرف ایک سفارت کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ قلندر عاشق اللہ جو کہیں اس کا انکار نہ کرنا۔ اب انہیں قلندر کہنے والا کون ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی۔ تو یہ خود کوئی قلندری دعویٰ کہ ہم قلندری سلسلے سے ہیں۔ ایسے بھی حضرات ہمارے علم میں جو کہتے ہیں کہ ہم براہ راست داتا صاحب کے مرید ہیں، جی ہاں، اور وہ اس کے ساتھ آگے وہ حالانکہ ایسا سلسلہ شروع کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں نے بہت جو اکابرین ہیں ان سے سنا کہ جو طریقت کے میں 2 ایسی سندیں جو ہیں وہ مقبول ہیں، ایک حضرت بایزید بستامی کی سند امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، اور ایک حضرت ابو الحسن خرقانی کی سند خلافت حضرت بایزید بستامی سے۔ یہ روحانی ہے، لیکن بہت سے ارباب تحقیق نے لکھا ہے کہ یہ اویسی فیض تو ہے لیکن یہ لوگ ظاہر کے سلسلے سے بھی اپنے شیوخ سے منسلک ہیں۔ تو اس طرح کہیں سے اٹھ کے آپ دعویٰ کریں کہ میں نے داتا صاحب سے سلسلہ شروع کر دیا، اس کی تصوف اور طریقت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ سلسلہ جب تک منقطع نہ ہو فیض کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں جب انسان سلسلے میں آ جاتا ہے تو اسے کسی بھی درویش سے نسبت اویسیت مل سکتی ہے جی، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نسبت اویسی میں سب سے زیادہ راسخ القدم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہیں براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اویسی حاصل ہے۔ اور آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے طریقہ ملامتیہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس کا لب لباب یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت پر اپنے آپ کو اتنی سادگی کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے بچا کر اپنے آپ کو کاربند کر لینا کہ عام آدمی یہ گمان نہ کر سکے کہ یہ شاید ولایت کی بھی کسی مرتبے پر فائز ہے۔ اسے کہ عام مسلمان تو کم از کم
حضور کا امتی تو سمجھے، اس سے باہر نکلنے والا نہ سمجھے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک کامل عارف اور صوفی بھی فرمایا ہے۔ حضرت ذو النون مصری آپ کے القابات اور آپ کی اس ان ٹائٹلز کے ساتھ حضور فیض عالم نے ذکر فرمایا۔ یوں تو یہ لفظ عام معروف ہے کہ عارف اور صوفی، اس پر آپ کچھ ضرور ارشاد فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ عارف کا معنی ہوتا ہے پہچان رکھنے والا، اور پہچان رکھنے والے عارف جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی عارف جو ہوتا ہے وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ اللہ کے میرے ذمہ احکام کیا ہیں۔ اگر وہ اللہ کا عارف ہو جائے گا، بلکہ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام ہو، اچھا کام ہو برا کام ہو، جب تک آپ اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس معرفت کی اصطلاح سے ہٹ کر کے اس کی پہچان نہیں رکھتے، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے یا اس کو ترک نہیں کریں گے۔ اگر اچھا کام ہے تو آپ اس کی معرفت رکھیں گے، پہچان رکھیں گے کہ یہ اچھا کام ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، تو آپ اس کو اپنائیں گے۔ برے کام کے بارے میں بھی آپ کو پہچان ہونا ضروری ہے کہ اس کی یہ خامیاں ہے، مثلا سود ہے، تو اس میں جب اس کی معرفت ہوگی تو پھر آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ سب سے بڑی منزل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، یہ سب وسائل ہیں اور یہ اللہ کی ذات تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت ہوگی تو بندے کو یہ سمجھ آئے گی کہ مجھے اس کے احکام کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ وہ میرا رازق بھی ہے، مجھے وجود بھی اس نے دیا ہے، میری تمام اپنی نعمتیں مجھے وہ دے رہا ہے۔ لہٰذا اس چیز کی پہچان ہونا، اس کو معرفت پہ کہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے عارف باللہ جسے کہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہوگا تو اس کو پھر حقوق اللہ کا اور بلکہ حقوق العباد کا بھی پتہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے کیا حقوق ہمارے ذمہ کیے ہیں اور بندوں کے حقوق جو ہیں وہ ہمارے ذمہ کیا کیے ہیں۔ آپ کے وصال کے وقت جو آپ کی کرامات ظاہر ہوئیں، یعنی ایک کرامت نہیں، یعنی پرندوں کا پر جوڑ کر آپ کے جنازے پر سایہ کر دینا، نبی پاک علیہ السلام کا خواب میں تشریف لا کر 70 حضرات کو زیارت عطا فرمانا اور ان کو خبر دیا جانا، جس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنا اونچا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا دوست ذو النون آ رہا ہے اور ہم اس کے استقبال کے لیے ہم نے کرم فرمایا ہے، اور ماتھے پر جو تحریر ظاہر ہو گئی ہے، کیا مطلب ہے، کس چیز کا ثمرہ آپ خیال کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ۔ جی جی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذو النون نے ساری عمر اللہ کو یاد کیا۔ اب اللہ رب العزت جب یاد کرتا ہے تو پھر ایسے ہی اسباب پیدا ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، پھر اشارے ہوتے ہیں جی، پھر لوگوں پر ایک منکشف ہوتی ہے ان کی محبوبیت۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زبان سے جو بات نکلتی پوری ہو جاتی۔ جی، تو کسی نے ایک دن حیرت سے کہا کہ یہ فرید کی زبان ہے کہ تقدیر کا اشارہ ہے، جو بات آپ کہتے ہیں پوری ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کسی تکبر کا اظہار نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بڑی عاجزی سے سر جھکایا سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا کہ 40 سال بندہ مسعود نے وہ کیا جو مولا نے چاہا، اب مولا نے کرم کر دیا ہے۔ فقیر کے دل میں جو خیال آتا ہے اپنے کرم سے اللہ پوری کرتا اللہ ہے اکبر، سبحان جی، اللہ۔ تو جو اللہ کو راضی کرتا ہے جی۔ آپ عارف کامل کی بات کر رہے تھے، دیکھیں جو توکل ہے، یہ توکل چھوٹا انسان اختیار نہیں کرتا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ میں اسے بجھا دوں، تو آپ نے فرمایا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر جبریل نے کہا کہ اللہ سے عرض کیجئے، تو آپ نے فرمایا حسبی ان سوالی علم و حب حالی، تو تجھ کو ہے گر یقین اجابت دعا نہ مانگ، یعنی بغیر یک دل بے مدعا نہ مانگ۔ سبحان اللہ، تو یہ توکل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے نا، کہ انہوں نے اپنے دل کو مدعا سے بھی خالی کر دیا کہ اللہ چاہے گا تو جلائے گا، اللہ چاہے گا تو باقی اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو یہ متوکل ہونا یہ کوئی عارف کامل ہی ہو سکتا ہے، ورنہ بڑے بڑے قدم جو ہے وہ انسان دعویٰ تو کرتا ہے لیکن بڑے بڑوں کے قدم ڈول جاتے ہیں، ہر شخص متوکل ہو نہیں سکتا۔ اچھا، یہ جو تحریر کا ظاہر ہو جانا جیسے اہل اللہ نے پڑھا، اس میں بھی آپ کی جو اللہ کی بارگاہ میں مقام جو ذکر ہوا، 3 چیزیں ذکر کی گئیں کہ ایک تو اللہ کے حبیب، دوسرے اللہ کی محبت میں، اور تیسرا قتیل فی سبیل اللہ۔ اس میں ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ آپ لوگوں نے جس طرح ان کو دیکھا، جو تم نے کچھ اور سمجھتے تھے لیکن یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ اسی جو دنیا میں اللہ کی محبت میں یہ مستغرق رہے ہیں، ان کا وہ نظام اسی طرح رہا اور اسی طرح ان کا خاتمہ ہوا۔
اسی محبت پر جی اسی محبت پر خاتمہ ہوا، یہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اور قتیل مقتول یعنی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کو مار کر کے یہ مقتول ہو گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ زندہ ہیں تو اللہ کی صفات کے ساتھ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حضور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ داتا صاحب نے بیان کیا، جی حضور نے ان کو گود میں اٹھایا تو اس سے یہ نتیجہ نکالا انہوں نے کہ اپنی صفات سے یہ اب دنیا سے چلے گئے، اللہ کی اور ان صفات کے ساتھ زندہ ہیں۔ جی تو ایک تو یہ بتایا، اس میں ایک اور چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں یہ آپ کی کرامات ہیں اور شان ہے، وہاں یہ ان لوگوں پر اللہ کا کرم بھی ہے کہ اگر یہ چیزیں ظاہر نہ ہوتی تو آپ تو وہ لوگ توبہ نہ کرتے کہ جو ان کے بارے میں وہ کہتے رہے ہیں، تو اللہ نے ان پر یہ کرم کیا کہ ان کرامات کو ظاہر کر کے تو ان لوگوں پر یہ کرم کیا کہ ان کو توبہ نصیب ہوئی کہ آپ کی شان میں جو کچھ کہتے رہے ان سے توبہ کی، تو یہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم۔ حضرت کسی کے ظاہر احوال کو دیکھ کر اس طرح کی رائے قائم کر لینا اور جو بالکل بعد میں پتہ چلے کہ جناب ہم نے سمجھا کیا اور یہ اللہ والا جب دنیا سے گیا تو کیا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر شخص کی عزت کرنی چاہیے جی، کہ کیا پتہ کہ کون سے خزانے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ جی میں ایک دفعہ حضور پیر کرم شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر تھا، تو ایک ان کے خلیفہ ایک بالکل نو عمر سے نوجوان کو جو ان فمان شباب جسے کہتے ہیں نا، جی کہ یہ ایک دعا کروانا چاہتا ہے، تعویذ لینا چاہتا ہے، کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، تو اس نے آپ کے قریب ہو کے کوئی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جو کم از کم میرے لیے ظاہر، ہم جو ظاہر کے حرف پڑھنے والے لوگ ہیں، میرے لیے وہ بڑی حیرت کی باتیں تھی کہ اس عمر کا بچہ یہ بات کر رہا ہے۔ جی تو آپ نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے جی، لیکن نماز پڑھ کے میرے پاس آنا، میں تمہاری تسلی کے لیے تمہیں تعویذ دوں گا۔ پھر آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے سعادت دے دی ہے، جو تمہارے احوال ہیں، سارے مجاہدے، ساری ریاضتیں، علم، ساری مشقتیں اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پائی جاتی ہیں جو اللہ نے تمہیں دے دی ہے۔ اب ایک خیال رکھنا کہ رستہ بہت طویل ہے اور استقامت سے چلتے جانا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ بچہ اٹھ کے چلا گیا تو آپ نے روئے سخن میری طرف کیا اور مجھے مخاطب کیا اور فرمایا کہ خاک سارانے جہاں رابہ حکارت منگر توچے دانی کے دری گرد سوارے باشد۔ سبحان اللہ۔ کہ کسی بھی جو ہے وہ خستہ اور گرد آلود کپڑے والوں کو حقیر نہ سمجھو، تمہیں کیا پتا کہ اس خستگی میں اور اس گرد آلودی میں ایک سوار چھپا ہوا ہے، سوار ہو کہ کپڑے ہی گرد آلود ہوتے۔ اللہ سبحان اللہ۔ عافیت سے ساحلوں پہ بیٹھنے والوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جو سفر کر کے آتے ہیں وہی گرد آلود ہوتے ہیں۔ نگاہ کم سے نہ دیکھ کسی کو اے رضا، شاید کہ اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند۔ مبر کے خالیس شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ جی ہر جنگل کو خالی نہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ وہاں شیر بیٹھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک، آپ کے القابات جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی شخصیت اور آپ کی روحانی مرتبے اور مقام کے لیے ارشاد فرمائے، ان کی تشریح اور توضیح آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ کے ذکر کے ساتھ مزید کچھ گفتگو لے کر حضور فیض عالم کے الفاظ اور اپنے معزز مہمانوں کی گفتگو کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔